एक बार फिर आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि वापस आएंगे तो बात करेंगे कि ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने जो आज आलमी इफ्तिदाई फोरम से जो खिताब किया है वो बड़ा अहम है। ग्रीनलैंड के हवाले से भी उन्होंने आज अपना पॉलिसी बयान देते हुए वाज़ेह तौर पर आज दुनिया को मैसेज दिया, और उसके साथ साथ पाकिस्तान ने गज़ा के मामले में अमन बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत कबूल कर ली है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमने हमेशा जो है यूरोप की मदद की है, उसके बदले में कुछ भी नहीं मिला। इसी पे बात करेंगे। मोअज़्ज़ज़ मेहमान तारुफ कराता चलूँ, मेरे साथ इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है कर्नल रिटायर आबिद लतीफ़ साहब ने, दिफाई तजिया निगार हैं। बहुत शुक्रिया वक्त देने का सर। डॉक्टर मुनव्वर हसन साहब हैं, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर है और तजिया निगार भी हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ दोनों मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले डॉक्टर मुनव्वर हसन साहब आपकी जानिब आऊँगा। सर फरमाइएगा, आज पाकिस्तान ने दावत कबूल कर दी, इससे नताइज क्या हो सकते हैं दुनिया में, ख़ास तौर पर एक दुनिया का पहला इस्लामी न्यूक्लियर पावर मुल्क होने के नाते पाकिस्तान ने हमेशा गज़ा के और फ़लस्तीन के लोगों के लिए आवाज़ बुलंद की है, तो समझें कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का इस फैसले से भी गज़ा के और फ़लस्तीन के लोगों को फ़ायदा हासिल होगा। मुगरी साहब, पहले तो आपको सलाम, आपकी पूरी टीम को सलाम, आपके देखने वालों को सलाम। देखें, इस पे दो अब तक राय पाई जा रही है जो इस वक्त कंस्ट्रक्ट हो रही है पाकिस्तान के अंदर जी। पहली राय ये है कि हमारा जो पहले मौक़िफ़ था कि गजा पीस प्लान में मामला डिस्कस होगा पार्लियामेंट के अंदर और फिर पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, और इनफैक्ट इसको रैशनैलिटी करार दिया गया था। बिकॉज आपको याद होगा यमन की सूरत हाल पे भी पार्लियामेंट को लाए गए थे, यानी उसका फैसले के अंदर बड़ा कलीदी किरदार था जनाब, और बहुत सारी एम्बैरेसमेंट से आप बच जाते हैं जब पार्लियामेंट को आप आगे करते हैं, बिकॉज एक जमहूरी इदारा है, उसने फैसला करना होता है। फिर आज ये अचानक ये खबर आ गई कि हम इसे ज्वाइन करने जा रहे हैं, और जब ज्वाइन करने जा रहे हैं तो दूसरी राय ये है कि चूंकि गजा के अंदर कत्ल गारत को रोकना है, चूंकि फलस्तीनियों की हिमायत करनी है, चूंकि भारत कोशिश करेगा कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए तो पाकिस्तान आइसोलेट नहीं होगा, और चूंकि नए जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स बनेंगे उसे अगर आप टाइमली ज्वाइन करें तो उसका फायदा ये होगा कि आपका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और रीजनल पॉलिटिक्स स्पेशली मीना रीजन के अंदर असर रसूख आपका बरकरार रहेगा। अब ये दो डिफरेंट नैरेटिव्स हमारे सामने हैं। मुझे लगता है कि जो पहला नैरेटिव था वो भी गवर्नमेंट ने दिया, और दूसरा नैरेटिव भी जो है वो भी गवर्नमेंट के हिमायती दे रहे हैं इस वक्त। और अगर दूसरा नैरेटिव सही है तो पहले नैरेटिव देने की जरूरत क्या थी, बयान देने की जरूरत क्या थी? मुझे यूं लगता है कि गालिबन जब वहां पे हम गए हैं तो हम पे कोई प्रेशर एक्सरसाइज हुआ है, और जिसकी वजह से शायद हमने हेजिटली ये फैसला किया है। बिकॉज अभी तक जिन्होंने ओपनली इस पीस बोर्ड को ज्वाइन किया है उसमें छोटे ममालिक हैं। मिसाल के तौर पे मिडिल ईस्ट में बहरीन है, यूएई है। अब मुझे आप बताएं बहरीन और यूएई का जो असर और रसूख है इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री और पॉलिटिकल स्ट्रेचर वो क्या है, सऊदी अरब के आगे, इजिप्ट के आगे, ईरान के आगे, तुर्की के आगे, पाकिस्तान के आगे। दूसरा ये कि बाकी जो ममालिक है उसमें हंगरी और मोराको जो है वो भी उन्होंने भी एक्सेप्ट किया, जबकि चाइना और रशिया को भी ऑफर हुई है, अभी तक उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया। फ्रांस ने अलबत्ता ओपनली उसे इनकार कर दिया है, जिसपे प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि मैं 200% टैरिफ आयद करूंगा। अब जो इसमें सेंसिटिव नुक्ता है, आखिरी बात कर लूं फिर डिबेट को आगे लेके चलते हैं, कि ये जो पीस बोर्ड है इसमें गजा का जिक्र नहीं है। ये पीस बोर्ड दुनिया के अंदर अमन और कायम करेगा और गवर्नेंस को कायम करेगा, और यही यूरोपियंस का जो है कंसर्न है कि क्या ये यूनाइटेड नेशन को रिप्लेस करने जा रहा है। मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि यूनाइटेड नेशन बड़ी डेलिब्रेशंस के बाद वजूद में आया था, और ये जो आइडिया है ये मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का ख्वाब है, और उनका ख्वाब, और 12 हम प्रेसिडेंट ट्रंप को ये सुनते भी रहे हैं, और इवन के यूनाइटेड नेशन के उस इजलास में भी सुनते रहे हैं कि जो उनकी स्पीच होती है उसमें वाज़ेह तौर पर वो कहते हैं कि आपको हम फंड देते हैं मगर आप करते कुछ भी नहीं है, और इस यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग को होना ही नहीं चाहिए था। इतना भी जाके आगे डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है, तो समझा जाए कि उनके जो अज़ाइम हैं, जो उनके आने वाले फैसले हैं वो बड़े अहम हैं। ये आपने बजा फरमाया। मेरा ख्याल है कि जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसके लिए इस वक्त बड़ी मुश्किल है। वो कोशिश कर रहे हैं
کہ زیادہ سے زیادہ ممالک اس پیس بورڈ کو جوائن کریں، ادروائز امریکہ کے لیے بہت بڑی امبیرسمنٹ ہوگی. بالکل. اور جو دوسرے سینٹرز آف پاورس ہیں نا، دیکھیں میٹر کرتا ہے. تین ٹرائی پولر ورلڈ میں امریکہ لیڈ پول اگر جوائن کرتا ہے پیس بورڈ کو، جو کہ اسرائیل نے بھی ابھی کر دیا ہے، پہلے اعتراض کر رہا تھا، وہ جوائن کرتا ہے، لیکن دوسرا جو پول ہے چائنا جسے لیڈ کرتا ہے وہ جوائن نہیں کرتا. اور تیسرا پول یورپ جو ہے وہ کہتا ہے ہمارے ساتھ پہلے نیگوشیٹ کریں، اور ان سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے میں نیگوشیٹ نہیں کروں گا. تو اگر وہ بھی جوائن نہیں کرتا تو میرا خیال ہے پھر اس پیس بورڈ کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. بالکل ساتھ ہی رہے گا سر. کرنل ریٹائر عبداللطیف صاحب کی طرف جاؤں گا. سر ایک تو آج پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہندوستان کے زخموں پہ نمک چھڑتے ہوئے یاد دلوایا کہ ہندوستان کے ساتھ پاکستان نے کیا کیا اور میں نے ہی جنگ رکوائی. تو کہیں نہ کہیں ذکر جو ہے ہر جگہ پر عالمی سطح پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کرتے آ رہے ہیں، بھارت کا وہ ذکر بھی کرتے آ رہے ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ کے بات کریں، گرین لینڈ والا جو معاملہ ہے وہ بھی بڑا اہم ہے. پھر وہ آگے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یورپ کی ہم نے ہمیشہ مدد کی ہے مگر ان سے مدد کے بدلے میں ہمیں کچھ بھی نہیں ملا. تو کیا ملنا چاہیے تھا ان کو؟ یورپی ممالک جو اس وقت گرین لینڈ کا معاملہ ہے وہ تحفے میں دے دیتے، وہاں اس طرف اشارہ تھا. جی بہت شکریہ. دیکھیے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ سیکنڈ ورلڈ وار کی ہسٹری کے ساتھ لنک کر کے جیو پولیٹکس جو ہے اپنا اس کو آگے چلانا چاہتے ہیں. دوسری طرف وہ جو اقدامات کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے جیو اکنامک سے لنکڈ ہیں. اب جو یورپ کو یہ کہنا کہ ہم نے اتنا کچھ یورپ کے لیے کیا اور کبھی کچھ نہیں مانگا، آپ کو یاد ہے جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک ڈیولپمنٹ اور ریکنسٹرکشن پروگرام تھا یورپ میں جو امریکنس نے جس کو فائنینشلی بھی سپورٹ کیا تھا، فزیکلی بھی سپورٹ کیا تھا، ایک بہت بڑا پروگرام تھا. اس کے بعد پھر یورپ ڈیوائیڈڈ تھا. جرمنی کو دیکھ لیں، فرانس کو دیکھ لیں، آپ یو کے کو دیکھ لیں اس وقت، اور بھی جو ایسٹرن یورپین کنٹریز تھیں ان کی کیا حالت تھی. سو اب وہ شاید وہ جو اوور اے پیریڈ آف ٹائم جس طریقے سے پھر نیٹو کو کنسٹرکٹ کیا گیا، نیٹو کو بلڈ کیا گیا، اور جو کولڈ وار جس طرح سے نیٹو کو ساتھ ملا کے کولڈ طریقے سے کولڈ وار لڑی گئی، تو آئی تھنک وہ جو سارا کچھ ہے اس کا وہ اب ریوارڈ لینا چاہتے ہیں. لیکن جو جہاں تک گرین لینڈ کی بات ہے، جی گرین لینڈ اب اس وقت ایک بڑی اس کی اسٹریٹجک لوکیشن ہے. ایک تو یہ کہ وہ جو 8 ملک اس کو آرکٹک سرکل کے لگتے ہیں وہ سارے کے سارے ہی اس وقت they are chasing and trying to have influence over more resources, جس میں ہائیڈرو کاربنز ہیں، جس میں منرلز ہیں، جس میں ریئر ارتھ میٹلز ہیں، کیونکہ یہ 21st سینچری میں بہت تیزی سے چینجز آ رہی ہیں. اور یہ تو ڈسرپٹیو سینچری ہے. جو کچھ جو جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ دیر آر centuries when nothing happened and there are decades when centuries happen. تو یہ وہ والے ڈیکیڈز ہیں جس میں سینچریز گزر رہی ہیں. تو اب اس کو آئی تھنک ویژولائز کرتے ہوئے ان کا یہ خیال ہے کہ جو گرین لینڈ ہے اگر وہ امریکہ کے پاس نہیں ہوگا تو ایک تو وہ انفلوئنس ہے اس پورے آرکٹک سرکل میں، جو کہ اب بہت امپورٹنٹ ہے بیکاز آف دی کلائمیٹ چینج، بیکاز آف دا رینیوڈ سرچ فار نیو انرجی کے جو جتنے بھی سورسز ہیں اور ریسورسز ہیں ان کے لیے، اور کلائمیٹ چینج سے آپ کو پتہ ہے آرکٹک از ناؤ اوپننگ اپ. سو اس ساری بیک گراؤنڈ میں اگر کوئی ان کو ڈر یہ ہے کہ کیونکہ بڑے عرصے سے جو گرین لینڈ کی ٹیریٹری ہے وہ ڈینمارک نے ایز اے فری ٹیریٹری رکھا ہوا ہے اس کو، وہاں پہ جو سیلف رول ہے اس سیلف رول میں سوائے ڈیفنس کے اور فورن سروس کے باقی سب جو ہے وہ ڈینمارک کی جو ادھر اسٹیبلشڈ ایک سیٹ اپ ہے وہ اس کو دیکھتا ہے، لیکن جو فورن پالیسی اور جو ڈیفنس ہے وہ اس کو ڈینمارک دیکھتا ہے. اور ادھر کسی بھی طرح سے سائنٹیفک ڈسکوری کے لیے، سائنٹیفک ایکسپلوریشن کے لیے ڈینمارک از اوپن فار اینی کنٹری. یہی ریزن ہے دیکھیے کہ ابھی دنیا کا سب سے بڑا جو سیٹلائٹ کا گراؤنڈ اسٹیشن ہے وہ ڈینمارک میں ہے. اچھا، امریکہ کا انٹرسٹ ڈینمارک میں کوئی بہت یہ آج کی بات نہیں ہے. آپ کو پتا ہے سیکنڈ ورلڈ وار میں جب جرمنی ڈینمارک اور آئس لینڈ گرین لینڈ کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا تھا تو امریکہ نے وہاں پہ بیسز بنا کے اپنی فورسز بھیج کے اور اٹلانٹک کے اندر جو آپ کہہ لیں کہ اپنی پریزنس شو کر کے نیول پریزنس اس کو ڈیٹر کیا تھا. اس کے بعد سے 1951 سے ان کی وہاں پہ ریگولر بیسز بھی ہیں. سو اس کانٹیسٹ میں آپ اس کو دیکھ لیں. اور یہ تو ایک ایون ہسٹوریکلی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 1865 یا 1868 میں جب وہ ٹریٹی ہوئی الاسکا کی
تو ایکچولی اس وقت یو ایس اے نے گرین لینڈ کی ٹریٹی بھی کرنی تھی، لیکن وہ جو الاسکا کی ٹریٹی تھی، جو ان کا سیکرٹری آف اسٹیٹ تھا، وہ جو اپوزیشن تھی، اس نے اتنا اس وقت فیلاڈیلفیا جو ان کا نیوز پیپر تھا اس کے اندر اتنا زیادہ اس کو کرٹیسائز کیا کہ وہ جو مگر حافظ لطیف صاحب ایک ہی جگہ پر کئی محاذ کھولنے کے بعد آپ کی میری بھی بات ہوتی رہتی ہے اور ہم بھی واچ کرتے رہتے ہیں، خاص طور پر امریکن اخبارات اور ٹی وی چینل اور وہاں کے مختلف سیاسی اور سماجی رہنماؤں کو بولتے ہوئے، مگر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک طرف یورپی یونین، دوسری طرف اگر دیکھا جائے رشیا، پھر یوکرین کا معاملہ، پھر ایران کا معاملہ، پھر ایشیا میں اگر بات کریں تو چائنا کے ساتھ جو ہے ٹریڈ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان اور پاکستان، اور پھر عرب ممالک، اور پھر اسرائیل اور فلسطین، سمجھا جائے کہ یہ اتنے محاذ جو کھلے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ اگلی جو ہے ورلڈ وار جو ہے جنگ جو ہے اس کی طرف جا رہے ہیں، یا کہاں لے کے جا رہے ہیں پوری دنیا کو؟ دیکھیے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بارے میں جو مشہور ہے کہ وہ ایک ڈسرپٹر ہیں، اور وہ ڈسرپٹ کرتے ہیں، اور اس ڈسرپشن کے اندر سے وہ اپنا جو فائدہ ہے یا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے یا جو اپنا انٹرسٹ ہے وہ اکرو کرتے ہیں. یہی ان کا بزنس کا طریقہ تھا، یہی ان کا گورننس کا طریقہ ہے. اب دیکھیں، ریجنز کو ڈیسٹیبلائز کرنا یا ریجنز کے اندر ڈفرینٹ ریجنز کے اندر کچھ ایسی چیزیں کرنا کہ جہاں پہ، جیسے ابھی آپ ڈفرینٹ ریجنز کی آپ نے بات کی، یورپ کی بات کی، آپ نے مڈل ایسٹ کی بات کی، آپ نے رشیا چائنا کی بات کی، اور اب گرین لینڈ کی بات کی. تو دیکھیے، ویسے بھی امریکن جو اپنی 800 بیسز کے ساتھ، جو اس کی تقریباً 800 بیسز ہے پوری دنیا میں، وہ 2.5 وار سائملٹینیسلی لڑنے کی کیپیبلٹی رکھتا ہے. سو اس کا میننگ دیئر بائی کہ اگر وہ خدا نہ خواستہ ان کو اپنی کسی انٹرسٹ کے اندر رہتے ہوئے کسی جگہ ڈسرپشن کرنی ہے، جی تو وہ ڈیفینیٹلی اس پہ وہ بہت زیادہ سوچتے نہیں ہیں. دے ہیو دی کیپیبلٹی. لیکن یہ جو ڈسرپشن ہے جی، یہ بیسیکلی نظر جیو پولیٹیکل ڈسرپشن آ رہی ہے، لیکن ایکچولی یہ جیو اکنامک ڈسرپشن ہے. بالکل آپ نے وینزویلا میں بالکل آپ نے وجہ فرمایا. میں منور صاحب آپ کی طرف آؤں گا. منور صاحب فرمائیے گا کہ یہ جو سوال پیدا ہو رہا ہے، جیسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کہا کہ ایک صحافی کے سوال میں کہا کہ مجھے کوئی نہیں روک سکتا، میں روک سکتا ہے تو میں خود ہی ہوں، اور اگر خود کو روکوں تو روک سکتا ہوں. اور پھر انہوں نے آگے بڑھ کے بھی بات کی کہ دنیا میں کہیں پہ بھی اگر میں کچھ نہیں کر رہا ہوں تو یہ بھی آپ سمجھیں کہ یہ میرا احسان ہے اور یہ میرا ہی فیصلہ ہے کہ آپ کے اوپر کوئی چیز مسلط نہیں ہو رہی، جس کو میں آسان صحافتی الفاظوں میں کہوں. تو سر پھر اب جو دنیا میں ایک تو بڑی جنگ ہے اکنامی کی، سروائی کی، امریکن کے خود کے لیے ہے. اس وقت اگر وہاں دیکھیں تو بہت مہنگائی ہو چکی ہے امریکہ میں، یورپ میں، عرب ملکوں میں. تو یہ جو اس وقت ورلڈ لیول پر بڑے بڑے فیصلے لینے جا رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ، ایران کو لے کے، عرب ملک کو لے کے، یورپ کو لے کے، گرین لینڈ کو لے کے، تو غزہ اور فلسطین کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، رشیا کا معاملہ آپ کے سامنے ہے. تو فیصلہ ہوگا کیا سر؟ لبے لباب نتائج نکلیں گے کیا؟ دیکھیں، پرسیپشن میٹر کرتی ہے. امریکن پرسیپشن اور اسپیشلی نیو کونس کی، ایولنجیکل کی پرسیپشن یہ ہے کہ امریکہ اس وقت سب سے بڑی پاور ہے، اور اسپیشلی ملٹری مسل سب سے بڑے ہیں. اور اگر رومن امپائر دنیا پہ رول کر سکتی ہے تو امریکہ کیوں نہیں کر سکتی؟ یہی بات زلمے خلیل زاد نے کہی ہے، یہی رچرڈ آس نے کہی ہے، اور یہی بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی یہی سمجھتے ہیں. دوسری غلط فہمی ان کو یہ ہے کہ اس وقت دنیا بائی پولر ورلڈ ہے. ایک طرف یو ایس ہے، دوسری طرف چائنا ہے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ انڈیا کو اس بائی پولر ورلڈ میں امریکہ کے ساتھ لائن اپ ہونا چاہیے تاکہ چائنا کو کنٹین کر سکیں. جبکہ انڈینز کا موقف یہ ہے کہ وی آر لیونگ ان اے ملٹی پولر ورلڈ، ناٹ ان اے بائی پولر ورلڈ. اور اسی کشمکش میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ملٹری مسلز جو کہ $1 ٹریلین کی بجٹ کے ساتھ ہیں، جبکہ چائنا کا غالباً 420 یا 450 یا $480 بلین ٹوٹل اس کا ڈیفنس بجٹ ہے، تو لہٰذا ہم یہ کر سکتے ہیں. امریکہ کی تاریخ میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے کلیم تو کیا 2.5 وار کا، اسپیشلی پریزیڈنٹ کینیڈی کے وقت کے اندر، لیکن ہم نے دیکھا کہ نکسن کے دوران انہوں نے ویتنام میں جنگ ہروائی، 55,000 کیجویلٹی تھی. تو یہ جو پرسیپشن تھی کہ 2.5 وار ہم لڑ سکتے ہیں، وہ چکنا چور ہو گئی. اور اس کے بعد نکسن نے اور جانسن نے پھر 1.5 وار کا کانسیپٹ دیا، جو کہ اب بھی افغانستان کے کیس اور عراق کے کیس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا امریکہ کی کنڈیشن ہوئی.
اور ویسے بھی وار کے اندر جو آپ کا پاور کا ریئل ٹیسٹ آپ کو نظر آتا ہے. ٹھیک ہے امریکہ کے پاس دنیا کی سب سے بڑی فائر پاور ہے, لیکن فائر پاور جو ہے وہ کافی نہیں ہوا کرتی. ادروائز 1953 میں جو چائنیز نے پوری الائڈ فورسز کو 17 پیرالل سے اٹھا کے باہر پھینکا تھا, وہ کبھی بھی ممکن نہیں ہوتا. دوسری بات یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو الٹرنیٹو رائز ہے پاورز کا, جس کے بارے میں فرید زکریا نے کتاب لکھی تھی, رائز آف دا ریسٹ, میرا خیال ہے کہ وہ جو ریسٹ ہے وہ ریزسٹ کر رہا ہے. یورپ ہو گیا, ایشیا ہو گیا, افریقہ ہو گیا, ساؤتھ امریکہ ہو گیا, مثال کے طور پہ برازیل کو لے لیجئے, وہ ریزسٹ کر رہا ہے. اور یہ اس کو مس کیلکولیٹ کر رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ. اور یاد رکھیں جو تاریخ دان ہیں, ہسٹورینز ہیں, چاہے وہ جان پال کینیڈی ہو یا ابن خلدون ہو, انہوں نے کہا ہے کہ جب آپ اس پرسیپشن پہ انیپٹ پالیسیز, احمقانہ پالیسیز بناتے ہیں اور آپ ہر جگہ ٹانگ اڑاتے ہیں, اوور اسٹریچنگ کرتے ہیں, تو اس کے نتیجے میں آپ کے دوست چھوڑ کر آپ کے مخالفین کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہی آپ نے دیکھا کہ جو پرائم منسٹر آف کینیڈا ہیں مارکے, انہوں نے چائنا میں جا کے کہا کہ دس از ویری امپورٹنٹ میٹنگ اینڈ وی آر ایٹ دا ورج آف اے نیو ورلڈ آرڈر. وہ چائنا کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے لکھنا ہے نیو ورلڈ آرڈر. تو اس طرح جو مخالفین کی پاور ہے وہ بڑھ جاتی ہے, اور پھر اس کے مقابلے میں ایک امبیلنس کریٹ ہوتا ہے ریئلزم کے پرسپیکٹو سے. اب اس طرف آپ دونوں مہمانوں کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں. جو ناظرین دیکھنے والے ہیں وہ یقیناً سوچیں گے کہ پاکستان کہاں ہے, پاکستان فیصلہ کیا کرنے جا رہا ہے, پاکستان کو اس تمام دنیا کے جو اس وقت صورتحال ہے, فارن پالیسی, دفاعی پالیسی ہماری کیا ہونی چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً موجودہ حکومت جو فیصلے کرنے جا رہی ہے, جو کہ اب ورلڈ پاور جو چینج ہونے جا رہا ہے اور خاص طور پر امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ کرنے جا رہے ہیں, اس میں ہم کہاں ہیں؟ منور صاحب. جی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی جناب آپ سے. دیکھیں پاکستان ایک تو مڈل رینج پاور ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ 3 لینڈ ماسز میں پاکستان کی پیوٹ کی حیثیت ہے, جس میں سینٹرل ایشیا ہے, ویسٹ ایشیا ہے, ساؤتھ ایشیا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ آپ نے فیصلے صحیح کرنے ہوتے ہیں, بیکاز اس وقت اسپیس ہے. امریکہ از ناٹ دا اونلی پاور, اور چائنیز کا بھی یہ پوری کوشش ہے کہ 2030 تک جو ہے وہ وار کے اندر نہ آئے. اس صورتحال کے اندر آپ نے بڑا کیئرفلی چلنا ہے, اور آپ جو بیلنس پالیسی ہے اس کے تحت آپ بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں بہت زیادہ, اور اپنے اثر و رسوخ کو بڑھا سکتے ہیں, جو کہ آپ نے کیا. اور آپ کی زیادہ کوآپریشن مڈل رینج پاورز کے ساتھ ہونی چاہیے, جو کہ آپ کر رہے ہیں ترکی کے ساتھ, سعودی عرب. عابد لطیف کی طرف جاؤں گا سر. عابد لطیف آپ کا نقطہ نظر کیا ہے کہ کیونکہ بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں, ورلڈ پاور کا جو ہے پوری صورتحال چینج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے دنیا کو, مگر پاکستان اور ہمیں کون سا فیصلہ کرنا چاہیے, اور ہم یقینی طور پر ان فیصلوں کا حصہ بننے جا رہے ہیں, جیسے کہ کہا کہ کہیں نہ کہیں ہم دنیا کی سب سے بڑی سیاست کہیں, سب سے بڑے فیصلے کہیں, ان میں ہمارا شامل ہونا بھی بڑا ضروری ہے. جی دیکھیں, ابھی میں ڈاکٹر صاحب کی ایک بات سے بالکل ایگری کروں گا کہ چائنیز جو ہیں وہ ہمیں اس کانٹیکسٹ کو سے لنک کرنا چاہتا ہوں جی, ہمارے جو ریجنل کانٹیکسٹ ہے اس کے ساتھ. چائنیز جو ہیں جی, ان کی پوری کوشش ہے کہ وہ 2030 تک کسی بھی ملٹری کانفلکٹ کے اندر ایمبرائل نہ ہوں. اور امریکہ کی, جیسے آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ ڈیفرنٹ ریجنز کے اندر یہ کیوں امریکہ ڈسرپشن کر رہا ہے اور کیوں ہر جگہ پہ کوئی کانفلکٹ شروع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ بیسکلی وہاں پہ کر رہے ہیں. آپ دیکھیے جہاں پہ یہاں چائنیز تعلق ان کنٹریز کے ساتھ بہت سٹرونگ ہے, چائنیز انٹرسٹ ہیں, چائنیز پریزنس ہے, اور چائنا جو ہے وہ اسٹریٹجک کنسٹرینٹ شو کر رہا ہے اور ابھی تک کسی چیز میں اپنے آپ کو انوالو نہیں ہونے دے رہا. اچھا آپ دیکھیں, جو آپ نے جیسے کہا کہ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے, ہمارا کیا کانٹیکسٹلائز ہمیں کیسے کرنا چاہیے, تو ہمیں دیکھیں ہم گلوبل ساؤتھ کا حصہ ہیں, یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم جو ہے وہ ویسٹرن ایشیا کا حصہ ہیں, ہم ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا حصہ ہیں, تو ہمیں اپنے ان ریجنل کنٹریز کے ساتھ جو ریجنلزم آپ نے وجہ پر پایا, پروگرام کا وقت کی کمی کی وجہ سے یہاں پہ روکنا پڑ رہا ہے. بہت شکریہ کرنل ریٹائر عابد لطیف صاحب, دفاعی تجزیہ نگار, اور ڈاکٹر منور صاحب, آپ دونوں مہمانوں کا شکریہ. طے ہے کہ فیصلہ یقیناً وقت حکومت یعنی کہ پاکستان کو کرنا پڑے گا, مگر اس کے ساتھ ساتھ امریکہ سمیت چائنا سمیت جو ہے رشیا, جو کہ بڑے اہم دنیا کے یہ ممالک ہیں, ان کے ساتھ تعلق کیسے بنے, اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور خاص طور پر جو فارن پالیسی دفاعی پالیسی ہے اس کو
دیکھتے ہوئے اس وقت دنیا کی عالمی سطح پر ہمیں بیٹھ کر پاکستان ایک اسلامی نیوکلیئر پاور ہے اپنی بات کرنی پڑے گی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.